बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो आज हुकूमत की तरफ से एक सेहत के मुताल्लिक एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे कहा जा रहा है कि सेहत इंसाफ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिससे पाकिस्तान के तकरीबन 8 करोड़ गरीब आवाम को फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जी मीडिया वर्कर्स जो हैं उनको भी खुसूसी तौर पर ये कार्ड्स का इजरा किया जाएगा। आज उसके पहले मरहले का इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत के अंदर भी सेहत की बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं। तिब्बी बुनियादों पर इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाली शख्सियत नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसमें हुकूमत तो जो कुछ कहे सो कहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अपोजिशन की पार्टी, जिनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ये दावा करती है कि हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं, उनके बड़े सीनियर रहनुमाओं ने डील की बातें करना शुरू कर दी हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जेल से निकलकर हस्पताल जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब आए हैं, चौधरी मंजूर साहब ने, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने, सब ने यही कहा है कि इसके अंदर डील की जो अलामत है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये आंसर जो है वो पाया जाता है। एक तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अवामी मसाइल हैं, महंगाई, गैस के बिलों में इजाफा, उस पर हमें ये बताया गया कि जी हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्त इक़दामात लेने जा रही है। हालांकि हुकूमत ने ही गैस के बिल्स की कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इन गैस के बिलों में इजाफे के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील जो है वो दे दी है हुकूमत ने, और वो रिपोर्ट पेश करेगी वज़ीर आज़म को और बताया जाएगा कि गैस के बिल्स में इजाफा जो है वो क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे साहिवाल इंसिडेंट के हवाले से भी। सानहा साहिवाल में जिस तरह बताया गया कि कल वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला पंजाब को ये कहा कि वो लवाहिकीन से मुलाकात करें, जो कि उन्होंने फिर मुलाकात की भी, लेकिन साथ ही साथ जो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म से जवाब तलब कर लिया है कि ये कमीशन जो है ये तश्कील दिया जा रहा है आया या नहीं हो रहा। और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये इख्तियार हुकूमत के पास है, अदालत ये काम नहीं कर सकती, अदालत जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में थोड़ी देर में आमिर महमूद कयानी साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि वज़ीर सेहत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर हैं बल्दियात के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, टेलीफोन लाइन पर थोड़ी देर में, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। सईद गनी साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि चौधरी मंजूर साहब की बात सुने, एतजाज़ एहसन साहब की बात सुने, वो बहुत कैटेगोरिकली, बहुत खुल के ये बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और उनको नज़र आ रहा है कि जो जेल से हस्पताल तक का सफ़र है, ये बड़ी जल्दी हस्पताल से लंदन का सफ़र जो है वो तय करने वाले हैं नवाज शरीफ साहब। तिब्बी बुनियादों पर क्यों इतने ज़्यादा यकीन से कह रहे हैं आपके रहनुमा कि वाकई ये डील हो चुकी है, ये सियासी माहौल जो है सिर्फ और सिर्फ उस डील की अलामत है? सादिया, हो सकता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई उनके ज़राए हों जिससे ये बात पता चली हो उन्हें, और वो बात कुछ अरसे से कह रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाए तो शायद महसूस होता है कि उनकी बात ठीक होगी। लेकिन सच्ची बात है, मेरे पास कोई ऐसी इत्तलात है नहीं। अच्छा, लिहाजा मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। लेकिन यकीनन अगर एतजाज़ साहब जो है वो कह रहे हैं तो उनके पास ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई बात आई होगी। एतजाज़ साहब भी कह रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब ने भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर बीपर्स के ऊपर ये बात की। आपकी इत्तलात नहीं है, बट आपको लगता क्या है? माजी में देखा जाए डील्स, NROs तो होते रहे ना, एक हमारी सियासत का हिस्सा है। इस वक्त आपको खुद क्या लग रहा है? आपका भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल करियर है, आप सारी चीज़ें बड़े करीब से देखते आ रहे हैं। देखिए, हुकूमत की इस वक्त जो सूरत हाल है और पिछले 6 महीने में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी दी है, तो परफॉर्मेंस उनकी रही है जी, परेशान तो वो बहुत हैं। अच्छा, और मैं ये नहीं समझता कि इस हुकूमत के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो इस किस्म की अपोजिशन का भी सामना करे और उसके साथ साथ वो मुल्क के मामलात भी ठीक करे। तो अगर उनको मुल्क के मामलात को ठीक करना है तो उसके लिए अपोजिशन की जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, उसको कहीं ना कहीं इनको कम करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ फ़िलहाल शायद वो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अगर तो ये जो बातें हम सुन रहे हैं या जिस बात का आपने तस्करा किया, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो कम से कम एक तरफ से तो उन्हें ये एहसास ज़रूर हो जाएगा कि एक बड़ी लीडरशिप को जो है वो मुल्क से बाहर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, इलाज के लिए ही सही। ठीक है।
تو شاید ایک پریشانی ان کی کسی حد تک ختم ہو جائے گی. بٹ یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہوگی جو وہ کہتے آئے ڈٹے رہے کہ نہیں کوئی ڈیل نہیں ہوگی؟ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو چلیں مسائل یا احتجاج کم سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ ان کی ناکامی نہیں ہوگی کہ ایک یو ٹرن نہیں ہو جائے گا پھر سے؟ نہیں، وہ تو بڑا لیڈر بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا. مطلب خان صاحب نے خود کہا ہے وہ کوئی مطلب میں تو کہتا ہوں وہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں کرتے ہیں تاکہ وہ ثابت کرے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں. تو یو ٹرن کو ڈیفینڈ کرنا ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے. یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزوں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے لیے کوئی پرابلم ہے. لیکن میں کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ میرے پاس اطلاعات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز جو آپ نے مجھے کہا کہ اسمیل میں کر سکتا ہوں، تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت کو جو حمایت حاصل رہی ہے ہر طرف سے، اس حمایت کے باوجود بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت نیگیٹو میں ہے. اچھا، تو یہ اب شاید سوچا انہوں نے کہ بھائی ان کے لیے اپوزیشن کے راستے آسان کرو تاکہ پھر شاید کچھ بہتری کر سکیں. ٹھیک ہے، اپوزیشن جس طرح کر رہی ہے ان کو ایکسپوز اس کی ہوتے ہوئے شاید یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے وزیر صحت عامر محمود کیانی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. آج تو ان کا ایک صحت کا پروگرام بھی آ گیا اور نواز شریف صاحب کی صحت سے جڑی یہ خبریں کس حد تک درست ہیں، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اسلام آباد میں ہمیں عامر محمود کیانی صاحب نے، وفاقی وزیر برائے صحت، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے جوائن کر لیا. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ہمیں جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب نے بھی، فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، پاکستان مسلم نواز کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے تو کیانی صاحب یہ جو آج صحت انصاف کارڈ ہے پروگرام، جو ہیلتھ انشورنس پالیسی ہے، اس کے حوالے سے بتا دیں کہ کس طریقے سے مختلف ہے پچھلے پاکستان مسلم نواز کے صحت پروگرام سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ کریڈٹ لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہم نے شروع کی تھیں اپنے دور حکومت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ان کو کریڈٹ اس بات کا لینا چاہیے کہ 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین تک تو قرضہ چڑھا دیا ہے. وہ نہیں لیتے کریڈٹ جس کی وجہ سے ساری قوم ڈوب گئی. اور انفارچونیٹلی، اور سیکنڈلی یہ جو پروگرام تھا یہ کے پی کے نے انیشیٹ کیا تھا، اور 5 سال جو ہماری حکومت رہی کے پی کے اندر، اس میں یہ بڑا سکسیزفلی لانچ ہوا. اس کے بعد انہوں نے کاپی کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی جو کہ نہیں ہوا. تو اب ہم نے اس کا پورا پیکج جو کہ 3 ٹائمز ایکسٹرا ہے، اور اس میں تقریباً ہر چیز کورڈ ہے، کارڈیک سے لے کر جناب بچہ بچگی سب کچھ، آپریشنز، کینسر مینجمنٹ اور ڈائلسس، سب کچھ اس کے اندر وہ آ گیا. اور اس میں صرف جو ٹرانسپلانٹس ہیں ظاہر ہے کہ 4 ملین 5 ملین میں آتے ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہم علیحدہ پیکیج تیار کر رہے ہیں. ابھی آپ صرف اسلام آباد سے شروع کیا؟ پہلا مرحلہ نہیں، اس طرح ہے کہ یہ جو پیکیج ہے یہ بیسکلی جو ہمارا ٹینڈر ہوا تھا اس میں ہم نے آلریڈی وہ تمام پنجاب، فاٹا کا جو کہ سابقہ تھا، اور جو ٹرائبل بیلٹ ہے ساری، اس کے ایڈیشنلی اسلام آباد، اور ایڈیشنلی پنجاب تو ہے ہی، ہم نے ایک سندھ کا بھی جو تھر کا ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی ہم نے اس کو ایڈ کیا. اور یہ آلریڈی اس کا ہم نے پیمنٹس بھی کی ہوئی ہیں. یہ انشاءاللہ صرف جو ٹائم لگے گا وہ اس کی پرنٹنگ میں کچھ تو آ رہا ہے. جب فاسٹ ٹریک پہ ہوگی تو ہم اب کنٹینیوسلی اس کو دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، فوراً سے ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اب دوسرا سوال جو صحت کے متعلق ہی ہے لیکن وہ سیاسی سوال ہے، اور یہ طبی بنیادوں پہ نواز شریف صاحب کے جو باہر جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں. میں نے چودھری منظور صاحب کا حوالہ دیا، اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. آج آپ کے ساتھ بیٹھے فواد چودھری صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی کہ ان کے رپورٹس میں کچھ این آر او کی چیزیں آئی ہیں. سو یہ واقعی ڈیل ہوئی ہے کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو خود کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ میاں صاحب کی یہ ایسی ڈیل جس پہ وہ نہ کرتے رہے، اور یہ ڈیل تو ہماری طرف سے تو ناممکن ہے، نہ ہوگی. آپ کا یو ٹرن ہو جائے گا پھر. لیکن ہاں، نہیں، ڈیل نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی. وہ بے شک جو مرضی کریں. لاسٹ ٹائم بھی وہ 5 سال 10 سال کا وہ رونا روتے رہے، اور آخر میں وہ ایگریمنٹ نکل آیا، اور بڑا ان کو امبیرسمنٹ تو خیر شاید نہ ہوئی ان کو، لیکن بہرحال وہ اس چیز کو رونا روتے رہے. اور جہاں تک ان کی صحت کا تعلق ہے، دیکھیں صحت کا تعلق ہے، ابھی بلال صاحب نے بھی، غنی صاحب بیٹھے ہیں بھائی ہمارے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا جو وہاں پہ کارڈیو واسکولر جو انسٹیٹیوشن ہے جو فیڈرل کے پاس آئی ہے، وہ بڑا دنیا کا بہترین علاج وہاں ہو رہا ہے. تو میں تو ان کو ایڈوائز کروں گا وہاں سے کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے. نواز شریف صاحب ہاں وہاں کروا لیں. اور پاکستان میں جو دیکھیں جو انہوں نے بیج بوئے ہیں، جو اسپتالوں کے حالات ہیں جو ان 2 پارٹیوں نے کیا ہے، دیکھیں میں اس میں ان کو چاہیے کہ علاج یہیں کرائیں.
اب ان کا بنتا بھی یہی ہے کہ یہاں پہ علاج کرائیں، جو انہوں نے یہ لوگوں کے لیے رکھا ہے اس میں خود بھی ان کو چاہیے کہ ایز اے لیڈر ان کو دکھائیں لوگوں کے بھائی ہم یہاں علاج کرائیں گے اور ہمارا بنتا ہے یہاں علاج کرانا. بٹ جب فواد چودھری صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ نا نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے لندن میں یا جیل میں دن گزارنے باقی، سو وہ اس سے لگتا ہے وہ لندن کا وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بالکل اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہی حکومت کے ترجمان فواد چودھری صاحب بھی. میں جنرل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سر یہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ جی ڈیل ہمارے ساتھ تو ہو نہیں سکتی، ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی اس بات کو مسترد کیا ہے نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر جو خبریں جوڑی جا رہی ہیں، بٹ اس پہ کیا کہیں گے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، چودھری منظور صاحب، یہ بڑے سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اب ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی ماحول اس وقت بن چکا ہے وہ ڈیل ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی، یہ اسی چیز کی علامت ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، میں تو یہ کہوں گا کہ ڈیل حکومت نے کرنی ہے، اور ڈیل کے لیے اگر کچھ کیا جانا ہے، کچھ پوچھا جانا ہے تو وہ ہم کریں گے. ہماری طرف سے متواتر اس کی تردید آ رہی ہے. حکومت والے کہتے ہیں کہ جی ان کے ہاتھ میں اور وہ ڈیل کسی کے ساتھ کریں گے نہیں، تو متعلقہ پارٹیاں دونوں اس کی تردید کر رہے ہیں. اب اعتزاز احسن صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں، چودھری منظور صاحب کوئی بات کرتے ہیں، ان کے علم میں کوئی ایسی بات آئی ہے تو اس کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں، اس کے وجوہات بھی وہی بیان کر سکتے ہیں، اس سرکمسٹانسز بھی وہی بیان کر سکتے ہیں. جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے، ہر فرد نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ڈیل کرنے کا. ٹھیک ہے، حکومتی لوگ تو ان کے اختیار میں ہیں نیچرلی، وہ تو ڈیل اگر کی جانی ہے حکومت سے کی جانی ہے، اور وہ اس کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کسی قسم کی ڈیل کریں گے نہیں، نہ کوئی کنسیشن دیں گے، نہ کوئی بات کریں گے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ قانونی طور پر اس بات کی گنجائش بنتی جا رہی ہے. ضمانت ہمارا حق ہے. جس وقت اگر ضمانت ہو جاتی ہے، ای سی ایل میں نام نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات بن جاتی ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جنہوں نے ان کا آپریشن کیا تھا تو وہ باہر چلے جائیں گے، تشخیص کی تھی اور کاروائی غالباً پرسوں سماعت بھی ہے نا ان کی اسی بنیاد پہ. اگر اس کے بنیاد کے اوپر کاروائی بنتی ہے تو حکومتی لوگ بھی اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات لوگوں کو مقصد ہے کہی جا رہی ہے کہ شاید یہ کچھ ہوا، عدالتی کاروائی بھی ڈیل کے نتیجے کے طور پر. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. حکومت متواتر ہمارے خلاف، عدالتیں متواتر ہمارے خلاف ججمنٹ دیتے گئے ہیں، اس کو تو ڈیل نہیں کہتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کیا حکومت کی اور عدالتوں کی ڈیل ہو گئی تھی، اس کے نتیجے کے طور پر میاں صاحب کو سزا ہو گئی؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی اور عدالتوں کی ڈیل ہو گئی تھی جس کے نتیجے کے طور پر میاں صاحب کی ضمانت اب تک اس میں انکار کی جا رہی ہے؟ سر عدالت کے وہ فیصلے بھی ہیں جس میں بری بھی کیا گیا، فلیگ شپ ریفرنس. اچھا یہ بھی بتا دیں نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر جو آج کل بہت کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں، مریم بی بی نے بھی اس کا ذکر کیا، پھر اگین آئی وڈ سے کہ وزیر صحت بیٹھے ہوئے، ذرا انہیں بتا دیں کہ جی کیا ہیں آپ کے خدشات ان کی صحت کو لے کر، ان کے علاج کو لے کر. دیکھیں جی خدشات تو ہمارے ہیں. اگر معمولی سے معمولی آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے، ان کو کنسلٹ کرے. صحت کے بنیاد کے اوپر ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا کہ ضمانت کی جائے، ابھی تک وہ ڈینائی کی جا رہی ہے، ٹائم دیا جا رہا ہے. تو خدشات تو ہیں، اور وہ سروسز ہاسپٹل میں ان کو لے جایا گیا بجائے کارڈک ہاسپٹل میں لے جانے کی. بیسٹ فیسلٹی کی بات کی گئی، لیکن اس بیسٹ فیسلٹی میں میاں صاحب کو نہیں لے جایا گیا جہاں پر ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے اور یہ معلوم کیا جاتا کہ واقعی ان کو دل کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ خدشات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی جو ہے نا ریزرویشنز کا ان کا ایکسپریشن ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ صحت کے حوالے سے خدشات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، دوسری طرف جیسا سعید غنی صاحب نے بھی آغاز میں کہا تھا کہ یہ جو ڈیل کی خبریں ہیں یا حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے جو ان پہ پریشر ہے جتنا ماؤنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، شاید اس میں تھوڑی بہت کمی آ جائے اگر واقعی چلے جاتے ہیں یا باقی ڈیل کی خبروں میں صداقت ہے. سعید غنی صاحب، زرداری صاحب میڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ حکومت گرانے میں ان کی مدد کریں، مطلب آپ اور پی ایم ایل این مل کے ناکام ہو گئے، نہیں گرا سکے، ہم مدد کریں. دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیروں پہ کلاڑی مارتے ہیں، یہ تو اپنے پورے وجود پر کلاڑے مار رہے ہیں.
اچھا تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو گرائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے جو کہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ میڈیا نہ حکومتیں بناتا ہے نہ گراتا ہے، لیکن بہرحال میڈیا ایک بڑا پاورفل ٹول ضرور ہے کسی بھی پارٹی اور حکومت کے خلاف ایک پرسیپشن اس کا خراب کرنے میں یا کسی خراب پرسیپشن کو ٹھیک کرنے میں۔ تو پی ٹی آئی کے لیے جو اس میڈیا نے کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو اپنا ایک کردار ہے ضرور ان کا جو وہ کرتے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ لیکن حکومت نہیں گرا سکتے نا؟ جو نہیں یہ تو دیکھیں کام نہیں ہے، وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے خود کہا نا کہ وہ کچھ طاقتور حلقے ہیں، بٹ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا مدد کرے۔ نہیں دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا تھا کہ اس ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ طے کر بیٹھے ہیں کہ نواز شریف کو جو آصف علی زرداری صاحب نے نہیں آنے دینا ہے، تو اور وہ جو ہے ان کے لیے صرف ایک ہی جو ہے وہ شخص اور لیڈر بچتا ہے، وہ عمران خان صاحب ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کسی اور سلطانی گواہ کی ضرورت آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ کن کا کردار بن سکتا ہے اور کن کا نہیں بن سکتا ہے، اور کس طرف آج کل وہ سوچیں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ لیکن بہرحال لیکن خورشید شاہ صاحب نے بھی ویسے ایک بڑے مزے کی بات کی، وہ بالکل شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، وہ جو ان کو بات دل میں آتی ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ابھی ہم حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں ہیں، مطلب موڈ ہو کل موڈ بن جائے شاہ صاحب کا، کیا بتا پرسوں بن جائے، پرسوں کہے کہ موڈ بن گیا جی حکومت گراتے۔ ضرورت نہیں ہے، یہ خود جب گرنے کے لیے تلے ہوئے ہوں، جب گرنے کے لیے خود تلے ہوئے ہوں تو ہمیں کیا ضرورت پڑے گی ہم جا کے ان کو گرائیں؟ ہم تو کہتے ہیں رہے 2 4 سال 5 سال ذرا مزے کریں، تھوڑے مزے کریں، آپ تو کہتے ہیں ایکسپوز ہو جائے، خود ہی ایکسپوز ہو جائے، لوگوں کو احساس ہو کہ 2-4 سال لگے رہیں تو ظاہر اتنی حکومت ہوتی ہے۔ ایکچولی بہت ڈیسپریٹ ہیں انفارچونیٹلی، پی پارٹی بھی اور پی پارٹی اور نون تمام تر کوششوں کے باوجود ہر جگہ جڑ کے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کے حالات دیکھے تھے، آپس میں کافی گھسیٹنے کی باتیں ہوتی تھیں اور پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوتی رہیں، اور اب اتنے ڈیسپریٹ ہیں، ساتھ جڑ کے بیٹھتے ہیں، اکٹھے اٹھتے ہیں، واک آؤٹ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے اب سیر و تفریح کا عالم بھی اکٹھا ہی ہے تقریباً۔ تو اب میڈیا کو اب اپنا ایڈیشنل، کیونکہ وزن تو بالکل کم ہے، تو اب میڈیا کا وزن اس طرف ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا غنی صاحب اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ تو ظاہر نہیں کر سکے کہ وہ یہ بات کی تھی، وہ ظاہر بات ہی بڑی عجیب و غریب قسم نے ان کی ہے کہ میڈیا کرے۔ میڈیا کا تو واقعی کام یہی ہے کہ وہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے وہ اس کے بارے میں ذکر کرے، تو یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، نہ حکومت کی ہٹانے کی ان کی بس کی بات ہے۔ کاش کہ انہوں نے کچھ کیا، اپنی کوشش کر چکے، دیکھیں کچھ کیا ہوتا عوام کے لیے، یہ قرضوں کا بوجھ 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین تک نہ گیا ہوتا، جو ملک کے حالات ہیں ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، اکانومی کے، اگر یہ نہ بڑا غرق کیا ہوتا تو میں بھی پھر بھی کوئی چانس بنتا تھا، لیکن جو کیا اس کے بعد ان کے اکٹھا ہونا یا نہ ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا۔ انفارچونیٹلی یہ اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں کوشش ان کی ہے۔ بٹ جو سعید غنی صاحب نے حوالہ دیا نا شاہ محمود قریشی صاحب کا، جو ملتان میں انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر بات کی، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ وہ فورسز بتا نہیں دیتے کہ وہ جو فیصلہ کن طاقتیں ہیں وہ یہ طے کر چکی ہیں۔ دیکھیں فیصلہ کوئی وضاحت طلب کی ویسے وزیر اعظم صاحب نے ان سے اس بیان پہ؟ مجھے اس کے حوالے سے نہیں پتا کہ وزیر اعظم خود پتا ہے یہ ان کی باتیں اگر آپ شروع کریں گی تو 4 سال تک ٹی وی چلتا رہے تو ان کی باتوں کا جو کنٹرڈکشن ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہوگا فیصلہ کن طاقتیں کون ہیں؟ دیکھیں جی جمہوری طاقتیں ہیں نا، کیا ہے اس میں، کیا جمہوری طاقتیں فیصلہ کر چکی ہیں۔ لیکن غنی صاحب کا یہ میں کہوں تسلی رکھیں، تھوڑا ریسٹ کریں۔ مساق جمہوریت میں آپ نے 10 سال صوبے میں اور 5 سال تقسیم کر کے فیڈرل میں لگا لیے، اب آپ ریلیکس کریں اور جو کام اس ملک کو دھکیل دیا پیچھے ان کو آگے چلنے دیں۔ اب خدا کا واسطہ اس ملک کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، معاملات کو آگے چلیں تاکہ یہ جو حالات نہیں بدل سکے یہ 35-40 سال میں، اب انہوں نے کیا بدلنے ہیں؟ چلیں ریلیکس تو کریں، حکومت تو سندھ میں ملی ہوئی ہے نا، خود بھی وزیر ہیں بلدیات کے، بڑا مشکل کام ہے ویسے۔ اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں محنت کریں، سندھ میں محنت کریں، ہمارا ان کے بالکل ہم چاہیں گے اگر یہ عوام کی خدمت کریں تو ان کو سپورٹ کریں گے۔ وہ 18ویں ترمیم پہ کبھی کبھی یہ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی 18ویں ترمیم کا کوئی روز ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے قاہرہ صاحب بھی ناراض ہو رہے تھے۔ اچھا ویسے جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کی نظر سے یقینی طور پہ آپ کی سماعتوں سے بھی گزرا ہوگا یہ بیان جو شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ فیصلہ کن طاقتیں یہ طے کر بیٹھی ہیں کہ زرداری اور نواز شریف انہیں قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان جو ہے وہی اب حکومت چلائے گا۔ ہاں بس زبردست بیان دیا انہوں نے، اور اس کے بارے میں میرے خیال میں کیانی صاحب سے آپ کمنٹ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سر وہ تو گول مول کر گئے نا، انہوں نے کہا جمہوری طاقتیں ہیں۔ نہیں وہ تو مقصد ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ
وہ جو طاقتیں ہیں ان کے علاوہ عوام کے علاوہ اگر کوئی طاقتیں اصل میں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. عوام کی ان کو سپورٹ نہیں ہے, عوام کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے کہ عوام نے کیا کرنا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں الیکٹ کیا, ہمارا حق ہے, بیسیکلی تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے فیصلے کی اتنی اہمیت نہیں ہے. بنیادی طور پر وہ جو عوامل ہیں, وہ قوتیں ہیں جو فس پشت ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ زرداری صاحب کی گنجائش نہیں ہے, نواز شریف صاحب کی گنجائش نہیں ہے. جنرل صاحب آپ بھی نام نہیں لے پا رہے ان طاقتوں کا, انہوں نے صاف کر دیا بالکل, اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شک انہوں نے نہیں چھوڑی. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے, عوام کی سپورٹ ان کو نہیں ہے, نہ ان کو اعتماد ہے اپنے آپ کے اوپر, اور ان کی قوت کے اوپر وہ فنکشن کر رہے ہیں, اور جب تک وہ چاہیں گے رہیں گے, جب وہ نہیں چاہیں گے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی, چلے جائیں گے. اچھا, یہ ہماری بدقسمتی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم اپنے آرم فورسز کو, جن کا ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں, پرے رہیں, ان چیزوں میں کوئی مداخلت نہ کریں, لیکن ہم ان کو ہر صورت میں انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومتی لوگ اگر اس میں شامل ہو جائیں تو خود بتائیں, اپوزیشن کی طرف سے تو اس قسم کی غلطیاں کی جا سکتی ہیں, ایسی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن حکومتی لوگ اگر اس طرح کریں تو یہ بہت ویری ویری انفارچونیٹ چیز. بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو دور رکھیں سیاست سے, ان کو اپنے ڈیوٹیز کرنے دیں. ملک میں امن و امان کی کو یقینی بنانا ان کے جو فرائض میں بنتا ہے, وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو پرفارم کر رہے ہیں. بارڈرز کے اوپر بھی ان کی ڈیوٹی بنتی ہے, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلی اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں مختلف طریقے مختلف سائٹ سے, افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ان کی طرف ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب کھینچ کے لاتے ہیں سیاست میں, شامل کرتے ہیں, اور پھر ان کا ایک رول ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ان سے ہم دور رکھیں. پچھلے دنوں بلاول صاحب نے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کافی نازیبا کلمات, یا جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کہے, پھر انہیں غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ بالکل مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اور سب کچھ اچھی بات ہے کہ غلطی انہوں نے تسلیم کر لی. آج آپ نے اپنے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب کے نام کا بڑا مذاق اڑایا, تو لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ بھی معافی مانگیں گے؟ آپ کو غلطی کا احساس ہوا کہ آپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا؟ میں عرض کروں آپ سے, میں وضاحت کروں آپ کی. پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب نے جہاں وہ بات کی, میں وہاں بیٹھا تھا, انہوں نے رانا ثناء اللہ کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ جو یہ کہتے ہیں, پھر انہوں نے وہ بات دہرائی, اور اس کے بعد انہوں نے خود ٹویٹر پہ کہا کہ جی مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, مجھ سے یہ غلطی ہوئی, اور غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے کہہ لی, میرے خیال ہے کچھ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے بات کر دی, کچھ گھنٹے بعد شاید بات کر دی انہوں نے, یہ بات وہاں ہو گئی ختم. اب جہاں تک آپ نے بات کی فردوس شمیم نقوی صاحب کی, دیکھیں پی ٹی آئی نے یہ شیوا بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کے نام بگاڑتے ہیں, کسی کے ساتھ کچھ لگا دینا, کسی کے ساتھ کچھ لگا دینا. تو میں نے تو ان کی جو چیزیں کرتے ہیں وہ دہرائی, اور تو میں نے کچھ نہیں کہا, نام ان کا میں نے نہیں بگاڑا. آپ ان کے نقش قدم پہ چل پڑے. بھی ہیں وہ شمیم بھی ہیں. آپ نے کہا یہ جو کرتے ہیں کبھی کبھی وہی کرنا چاہیے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھانا ہماری مجبوری ہو جاتی ہے, ورنہ آپ بھی جانتی ہیں میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں. بالکل, میں اسی لیے حیران ہوئی آج, میں آج اسی لیے حیران ہوئی. بیٹھ جائیں گے. مجھے سچی بات ہے سعید غنی صاحب, آج اسی لیے حیرت ہوئی کہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں میں کر رہی تھی, تو میں نے کہا چلیں اچھا ہے آپ سے سوال ہو جائے. نام ان کا نہیں بگاڑا تھا بہرحال میں نے, سر اور کیا تھا خدا کے لیے. سعید غنی صاحب میں نے 3 دفعہ وہ کلپ سنا ہے. اچھا میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جہاں پچھلے دنوں حکومت نے حج مہنگا کر دیا, وہیں پر جس طرح سعید غنی صاحب بھی اور جنرل صاحب بھی اور باقی اپوزیشن کے لوگ بھی بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, پرفارمنس کے حوالے سے, بہت زیادہ چرچا یا تنقید ہوئی کہ گیس کے بلوں میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے وہ کیوں ہے. بہرحال اس پہ وفاقی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے, تحقیقات کی جائیں, یہ وجوہات جو ہیں, اسباب جو ہیں, ان کا جائزہ لیا جائے, رپورٹ وزیر اعظم صاحب کو پیش کی جائے. اطلاعات یہ ہیں کہ جی وزیر اعظم نے کافی غصے کا اظہار بھی کیا کہ کیوں گیس کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے. لیکن میں غلام سرور صاحب وزیر پیٹرولیم جو ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا پروگرام میں, اور یہ کہا کہ
جو چولہے پہ گیس جو چولہے کی گیس ہے اس پہ پانی گرم کریں وہ سستا پڑتا ہے, گیزر کو لگژری قرار دے دیا انہوں نے. بہرحال میں پہلے جنرل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ گیس ہیٹرز جو ہیں یہ واقعی لگژری ہے؟ سادیہ, وزیر نے کہا ہے, وزیر کی بات تو فائنل ہے, اگر وہ لگژری اس کو سمجھتے ہیں. پوری دنیا میں جو ہے نا گیس گیزر استعمال ہو رہے ہیں, اور گیس گیزر سستے پڑتے ہیں مقابلتاً بجلی کے گیزر کے, اور اس کو میری سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیوں انہوں نے ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت پڑ گئی. اور ایک چیز میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس کے اوپر انکوائری بٹھاتے ہیں, انکوائری کروانا چاہتے ہیں. کیا اس قسم کی ہم بھی کیبنٹ میں رہے, 5 سال گزارے, یہ وہ باتیں ہیں جو کیبنٹ میں پہلے اس کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے, عوام کی ریئیکشن کے بارے میں لوگوں کی رائے لی جاتی ہے, میڈیا میں اس کے بارے میں پہلے دیا جاتا ہے, اور تمام کی تمام فیڈ بیک لینے کے بعد اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ وہ فیصلے جو کہ ہر انڈیویجول کو افیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا وزیر اعظم صاحب کیا کہ میں انکوائری کرا لوں گا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, صحیح ہوگا غلط ہوگا, اور پھر اس کے بارے میں شاید کوئی اور ڈیسیژن کر دے, اس کو کینسل کر دیں اس فیصلے کو جو کہ کیا گیا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میرے سمجھ میں تو اس کے اوپر سوچ رہا تھا صبح جب میں نے خبر پڑھی کہ یہ کیسے ضرورت پڑ گئی. وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا ڈالر اگر ڈی ویلیو کیا جاتا ہے, میں نے کہا روپیے اگر ڈی ویلیو کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی یہ بیان آ جاتا ہے, میڈیا سے پتہ چلا, پتہ نہیں تھا. یہ وزیر ماشاءاللہ بہت با اختیار ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو سر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے یہ جو بڑے اہم فیصلے ہیں کابینہ کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ لوپ میں نہیں رکھ رہے کیا وزیر اعظم صاحب کو؟ میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر. میم تو رہے ہیں, میں 5 سال رہا ہوں وزیر, اور جتنے بھی کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھے ہر اس قسم کا امپورٹنٹ فیصلہ وہاں پر لایا جاتا تھا, اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوتا تھا, عوام کے ریئیکشن کے بارے میں پوچھا جاتا تھا, پھر جا کے فیصلے کیے جاتے تھے. یہ لوپ میں نہ رہنا اور وزیروں کا خود فیصلہ کرنا, اور کئی جگہ پہ تو وزیروں نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, اور کارپوریشن نے آرگنائزیشن نے خود فیصلہ کیا. ٹھیک. کیانی صاحب آپ کے ادھر منسٹرز انکلیو میں گیس گیزرز ہیں یا چولہے پہ پانی گرم کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل گیزرز ہیں. دیکھیں میں ویسے ایک جنرلی بات کروں, وہ 1 2 3 چیزیں, اس میں 3 سبجیکٹ ہیں. بیسیکلی تو جو انہوں نے بات کی وہ جو ریٹ بڑھائے تھے اس کی ریشو سے جب کیلکولیٹ ہم نے کر رہے تھے تو اس پہ سب کچھ وزراء نے کہا کہ یہ جو بڑھایا گیا اس سے زیادہ کا امپیکٹ آ رہا ہے بلس پہ. اس بات پہ یہ نہیں کہ جو انیشلی بڑھائی گئی اس پہ آن بورڈ نہیں تھے, کابینہ میں آتا ہے, ڈسکس ہوتا ہے, اس ریفرنس سے زیادہ بڑھے ہیں, تو اس لیے اس کی انکوائری کی بات ہوئی ہے, ناٹ کہ انیشلی یہ ہو گیا. سیکنڈلی اتنے زیادہ ڈیفرنس, جی وہ زیادہ بڑھ گئے, ایگزیکٹلی وہی اسی لیے انکوائری کی. گیس گیزر آپ کی نظر میں بھی لگژری ہے؟ دیکھیں میرے نظر میں بالکل لگژری نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا, دنیا آہستہ سے ریفارم ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے. پانی کا اب جو ٹیپس آ گئے 80% پانی بچاتی ہیں آپ کی مسجدوں میں یا آپ کے کالجز میں, اسکولز میں جو ٹیپس لگی ہیں. مثال ایک دے رہا ہوں, تو اس میں بہت ویسٹیج ہوتی ہے, اور گھروں میں ٹیپس ہیں تو 80% آپ کی ایئر ببلز کے ساتھ جو ٹیپ آئی ہیں وہ 80% سیو کرتی ہیں. ایک مثال کے طور پہ ہمیں اس سیونگ میں جانا چاہیے. اسی طرح جو گیزر ہیں, انسٹنٹ گیزرز آئے ہوئے ہیں جو آپ آن کرتے ہیں تو تب آن ہوتے ہیں, ورنہ ان گیزرز کا کیا ہوتا ہے رات کو بھی بند نہیں کرتے, تو وہ بوائل کرتا رہتا ہے, تو اٹ کیپس آن. یہ لگژری پھر بھی میں نہیں کہہ رہا یہ لگژری ہے, چلیں شکر ہے آپ نہیں کہہ رہے, وہ غلام سرور صاحب کو بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ ہمیں جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے انرجی سیو کرنے کی, جیسے سولرز آئی ہیں, باقی ہمیں اس پہ جانا چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی فل فور جائیں, جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے اس کو خود ترکیب ہی دے رہے ہیں چولہے پہ پانی گرم کریں جی, حالانکہ گیس گیزر کہتے ہیں بہت سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ایفیشنٹ ہے. ایگری, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں کنوے کر رہا ہوں کہ اب انرجی کے ریسورسز ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, سورسز ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, تو ہمیں اس پہ کنورٹ کرنا چاہیے. جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ لگژری آبویسلی نہیں ہے, یہ کہتے تو بہتر تھا کہ جی اس کو ہم ایک نئی ٹیکنالوجی یوز کریں. آئی ایگری ود یو, لیکن جہاں تک بل کی بات ہے جو بڑھا اس سے زیادہ جو امپیکٹ ہے اس کے اوپر انکوائری کی بات, اس کے اوپر انکوائری. جی سعید غنی صاحب. دیکھیں سعدیہ, ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے, کسی بھی وجہ سے انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہو, مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے, پہلے یہ ECC کے سامنے یہ چیز گئی تھی کہ گیس کی پرائز بڑھانی ہے, تو وہاں پر جب یہ ڈسکشن ہوا اس کے بعد, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اخبار میں رپورٹ ہوئی جس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا ہے, اس کے بعد اس میں یہ طے ہوا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے چیزیں جانی چاہیے. اس کے بعد غالباً 4 سپٹمبر کو یہ پرائم منسٹر کے سامنے چیزیں گئیں, اور وہاں پرائم منسٹر نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی ہے جی, اور اس میں یہ مختلف جو ہے وہ پرسنٹیج طے ہوئی کہ جی جو سب سے کم یوز کرتے ہیں یونٹس
غالباً کوئی 180% سے زیادہ ان کی قیمتیں بڑھائی گئی اور وہ ڈفرینٹ سلیبز ہیں جو اس کے مطابق ڈفرینٹ سلیبز بھی ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز بھی ہیں. جی انڈسٹریل الگ ہے, کمرشل الگ ہے, سیمنٹ کے الگ ہے, تو مختلف وہ سیکٹرز ہیں, ان کی سب سے الگ الگ پرائسنگ ہوتی ہے. ان سب میں الگ الگ اضافہ کیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے جو ایوریج تھا وہ تقریباً کوئی 45-46% جو ہے وہ اضافہ ہوا. لیکن سب سے جو نچلا سلیب ہے, جو سب سے کم گیس استعمال کرتے ہیں, اس میں بے پناہ اضافہ کیا گیا تھا. تو اب یہ کہنا وزیر اعظم کا کہ جی وہ اچانک سے چونکہ وہ اضافہ ہو گیا اور لوگ شور کر رہے ہیں, بھائی جب آپ 186% اضافہ کرو گے کسی قیمت میں, کسی سلیب میں, تو لوگوں کی چیخیں تو نکلیں گی نا. اور یہ کوئی اتنا چھوٹا کام نہیں ہے. 186% مطلب سوچے تو صحیح کہ ہوتا کتنا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی تحقیقات ہوگی بل ایسے کیسے, وہی 186 بڑھا ہے تو بڑا ہے. اور اس کے بعد پھر ڈالر کی قیمت ہے, اس کے بعد پھر بجلی ہے, بے شمار چیزیں ہیں. یہ اپوزیشن میں تھے تو اسمبلی میں کھڑے ہوتے کہتے تھے جی پیٹرول کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا جاتا ہے, اس کی قیمت تو 45 روپے ہونی چاہیے. اب بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول گرتا جا رہا ہے, اب ٹیکسز کی وہ جو شرح وہ بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ وہ حکومت کا جو خسارہ ہے وہ پورا ہو سکے. تو یہ اتنے بھولے نہیں ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ اتنے بڑے فیصلے کر کیسے لیتے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے. تحقیقاتی کمیٹی کیا ہے, اگر زیادہ ہے تو کم کرو. آپ نے خود بڑھائی قیمتیں منظوری دی وزیر اعظم نے, ٹھیک ہے تو کہہ دیں کہ کم کریں, اناؤنس کریں, ڈیسیژن لیں, تحقیقات کیا کی جائیں گی کہ کیوں ہو گیا اور اسباب کیا تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خود سے منظوری دی میں نے تھی, ان خود کو ہی شاید بات بڑھائے. کی سمجھ شاید نہیں, غالباً شاید نہ آئی ہو. میں نے یہ کہا کہ جو بڑے تھے اس سے زیادہ امپیکٹ ہے, اس لیے اس کی بات ہو رہی ہے. پڑھائی بھی ضرور ہے, یہ تو نہیں کہہ رہا, میں نے کہا کابینہ میں منظوری بھی دی نا وزیر اعظم صاحب نے, کابینہ کی موجودگی میں ہوا, لیکن جو امپیکٹ ہے اس کا زیادہ ہے, زیادہ اس پہ انکوائری ہے. یہ نہیں کہ بڑھایا اتنا زیادہ نہیں, اس میں کچھ ریشو ہے فرق, لیکن وہ بار کمیٹی بتا رہی ہے. سیدھا حساب ہوتا ہے. نہیں غنی صاحب آپ دیکھیں, یہ تو ماشاءاللہ لاسٹ ایک سال میں فرسٹ ٹائم جو پچھلے 2 سال گزرے, سب کبھی بھی گیس پر گورنمنٹ نے کبھی بھی گیس جو کمپنیز ہیں 150 بلین روپیز کا قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک گھر پر یا ایک ملک پہ اربوں خربوں کے قرضے چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ اس وقت کیا سو رہے ہوتے ہیں؟ کیا جو 2000 ارب سالانہ ہم پہ سود بنتا ہے, کیا یہ آپ دونوں کی گورنمنٹس میں نہیں ہوا؟ چلیں میں پہلے جنرل صاحب سے جواب لے لوں. جنرل صاحب یہ بات, یہ دلیل, یہ جواز ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ جی ہمیں نہ مورد الزام ٹھہرائیں, یہ آپ کا اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کا کیا دھرا ہے. سعدیہ میں اس کا جواب دوں گا. جی میں اس کا جواب دوں گا اگر عامر بھائی اگر صحیح طور پر سنیں. میں عامر بھائی کو چیلنج کرتا ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں اب تک آئی ہیں 2002, 2008, 2013 اور 2018 میں, جس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے, ایگزیکٹلی ایک قسم کی سچویشن رہی ہے. ریزرو بھی اسی طرح سے رہے ہیں اور اکانومی کی حالت بھی اس قسم کی رہی ہے جیسے کہ ان کے دور میں ہوا ہے. کوئی ایسی اب نارملٹی نہیں ہے. جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے, عامر بھائی کو میں چیلنج کرتا ہوں, اس 5 مہینے کے قرضے جو انہوں نے لیے ہیں, اس کے ریشو کو اگر اس کو ضرب دیں 5 سال پہ لے جائیں تو یہ ہمیں کراس کر جائیں گے ہمارے لمٹس کو. ان کے دور کے قرضے کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے. قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے. امریکہ جیسے ملک بھی مقروض ہیں, وہ بھی قرضے لیتے ہیں. ملک میں جب ترقیاتی کام کیے جانے ہوتے ہیں تو قرضے لینے پڑتے ہیں, انویسٹمنٹ کی جانی ہوتی ہے, روزگار کریٹ کرنے کے لیے کارخانے لگائے جاتے ہیں. یہ اور بجلی کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے قرضے لینا پڑتا ہے. ہمیں آپ کو پتا ہے کہ 10,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا گیا تو مفت میں وہ نہیں کیے گئے. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ملک میں ترقی کی نہیں جا سکتی ہے تمام دنیا کے ممالک میں. اور یہ ان کے دور میں جو ابھی جس قسم کے قرضے لیے جا رہے ہیں یہ پیسے مفت پہ نہیں آ رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سعودی عرب نے اتنے دیے, UAE نے اتنے دیے, چائنا نے اتنے دیے, یہ سب کے سب واپس کرنے پڑیں گے. اس کو روپیز میں جب کنورٹ کرو گے کئی بلینز میں ہی چلے جائیں گے. تو یہ ذرا تھوڑا سا کرٹیسائز کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اور یہ جس وقت یہ بھی ہینڈ اوور کریں گے کہ وہی سچویشن ہو جائے گی تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی آنے والی حکومت پھر کہے گی کہ جی بوجھ چڑھا کے چلے گئے قرضوں کا. لیڈر نے آفر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں کوآپریشن کرنے کے لیے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام پارٹیاں مل کے میثاق کے معیشت لائیں, ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور جو بھی اسٹیپ ہم لیں اس کے پیچھے عوام کا سپورٹ ہونا چاہیے. اچھا, میثاق جمہوریت کو تو کیانی صاحب بڑا تنقید کرتے ہیں, وہ میثاق معیشت میں کیا مسئلہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیز مل کر لائیں. یہ جو انہوں نے یہ جو ٹویسٹ کی ہے نا فگر, سوری میرے بھائی معزز بھائی ہیں, لیکن
یہ ان سے پوچھیں کہ 10 سال میں قرضہ کتنا لیا ہے، یہ مجھے بتا دیں، اور بتائیں کہ کتنی جاب ایک منٹ آپ نے کتنی جاب کریشن کی، آپ نے سوشل سیکٹر میں کتنا پیسہ لگایا، آپ نے ڈیولپمنٹ میں کتنا لگایا. صرف پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا جس میں صرف لاہور بنا وہ 5 کھرب تھا، 5 ٹریلین تھا، 5 کھرب تھا. اور آپ لوگوں نے وہاں پہ اس کا جو حالت کی ہے. میں پنجاب میں سارا گھومتا ہوں، میں پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں نارتھ کا. کسی شہر میں یعنی یہ میئر صاحب تھے جو چیف منسٹر جو آپ کے میئر تھے لاہور کے، 5 ارب وہیں 5 کھرب روپیہ وہیں لگا دیا. آپ نے میٹروز بنائی، ایک تو آپ نے قرضے پہ بنائی، اوپر سے آپ نے سبسیڈائز کر دیا. 160 محکمے آپ کے پچھلے 30 سال سے ڈیفیسٹ میں ہیں. آپ کون سے قرضوں کی بات کریں، کون سی معیشت کی بات کریں؟ بجلی بڑھائی تو آپ نے ٹرانسمیشن لائن نہیں لگائیں، پیسے آپ کو دینے پڑ گئے، بجلی لوگوں تک پہنچی نہیں. تو مجھے بتائیں کہ کس ترقی کی بات آپ کریں؟ قرضہ چڑھا کے آپ چلے گئے. میری گزارش سنیں، 2000 جو آپ نے قرضہ سالانہ 2000 ارب دے رہے ہیں، یہ جو آپ نے ایکسپیڈائٹ کیا ہے اور جو اتنی لیپ لی ہے 6 ارب سے 30 ٹریلین تک، تو مجھے بتائیں یہ قرضے کا جو سود ہے وہ ظاہر ہے کہ سود دینے کے وہ نہیں آپ دینا. اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، جنرل صاحب فرمائے گا، پھر میں سعید غنی صاحب کی طرف جاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی اگر سننا نہ چاہیں، یقین نہ کرنا چاہیں، اپنا ویو پوائنٹ اگر پریزنٹ کرنا چاہیں تو وہ ان کا اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں. ہم نے قرضے لیے تو ہم نے اگر قرضے لیے تو ہم نے ایک 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کنٹریبیوٹ کیا نیشنل گریڈ میں. ہم نے اگر قرضے لیے تو ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی. ہم نے اگر قرضے لیے تو ہم نے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیا. ہم نے قرضے لیے تو ہم نے 3 میٹروز بنائے، اور یہ ان کی حکومت 1 میٹرو بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس 1 میٹرو کی جو بنانے کا جو خرچہ آ رہا ہے 60% مکمل ہوا ہے، وہ 1 ٹریلین سے آگے چلا گیا. ہم نے تو 90 بلین کے اندر 3 میٹروز بنا دیے. ہم نے موٹر ویز بنائے قرضے لے کے. ہم نے اپنے گھر نہیں لے گئے. ہم نے لاہور کو بنایا تو لاہور پاکستان کا حصہ ہے، لاہور کو باہر نہیں ہے، وہاں پر پیسے چلے گئے. صحیح ہے، لیکن لاہور کو 12 بلین ہوتا ہے نا کہ صرف لاہور ہو گیا نا، 12 بلین لاہور جس کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تنقید ہوتی تھی. عامر بھائی آپ بولتے رہے تو سر نہیں آپ کافی دیر سے ہماری بھی سن لینا. 12 بلین آپ کا ذرا میرے بھائی سبسیڈائز کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب کی بھی سننی ہے. جنرل صاحب جی فرمائیے، ٹائم مختصر ہے. سبسیڈائز کر رہے ہیں. پیدا کر لیں. ہم نے ہیلتھ اسکیم انٹروڈیوس کیا 35. سر کون سی کی ہے سر؟ نہ کریں اس طرح. لوگ ایک بیڈ پہ پڑے ہیں. آپ پلیز آ جائیں، میں آپ کو وزٹ کرا دوں. آپ سننے کی گنجائش نہیں آپ آ جائیں فزیکلی. میرے بھائی آپ لیکن آئے نا، وزٹ کرا دیں. میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں سن لیں مکمل کیجیے جنرل صاحب. بھائی آپ نے بول جنرل صاحب مکمل کیجیے. میں تو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جس قرضے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے تو آپ کو ابھی ایک کیلکولیشن بتایا. میں نے کہا کہ اس 5 مہینے میں آپ نے جو قرضے لیے نا، اس 5 مہینے کے قرضے کو اگر 60 مہینوں کی پر تقسیم کرنے کی کوشش کرے تو یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس قرضے سے. ٹھیک ہے سر. میں سعید غنی صاحب لاسٹ کامنٹ سر آپ کا مساکن معیشت کے آپ بھی حامی کرنا چاہیے. سود بہت دے رہے ہیں. سعید غنی صاحب ٹائم سر بہت تھوڑا رہ گیا. جی سعید غنی صاحب لاسٹ کامنٹ. دیکھیں بات یہ ہے سعدیہ، بالکل چارٹر آف اکنامی ہونا چاہیے، اور یہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنے وقت میں بات کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی تو اس کا فائدہ اس قوم کو ہوگا، اس ملک کو ہوگا، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، ہم بھی ہیں، اور پی ایم ایل این بھی ہے. لیکن یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جب اسحاق ڈار صاحب نے بات کی تھی تب میں نے سینٹ میں بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کریں، لیکن آپ ان غلطیوں کو تسلیم کریں. جب پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے بہت سارے اقدامات ہمیں نہیں کرنے دیے تھے. ٹھیک، ہم ایمنسٹی لائیں تو جرم ہے، آپ ایمنسٹی لائیں تو اچھی بات ہے. یہی پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا. اب مطلب اپنے لوگوں نے ایمنسٹی لے لی ہے، اب اپنے کسی کو اگر کوئی کلین چٹ دلوانی تو ٹھیک ہے، باقی ویسے جو کہتے تھے ایمنسٹی جو ہے وہ سارے چور ڈاکو لے رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے لوگوں نے لے لی. اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں، آپ دوسروں نے جو صحیح کام کیا اس کو تسلیم کریں، اس کے بعد چیزیں ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالم گلوچ کرتے رہو اور کہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ چلے، کوئی وہ نہیں ہو سکتا. رائٹ، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت شکریہ سعید غنی صاحب، جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، عامر کیانی صاحب، تینوں کی تشریف آوری کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.